दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब से आज एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ जो सारे मुल्क के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए अहम है। पहले तो अहम बात यह है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं मैं कोई पब्लिक हेल्थ का माहिर हूँ। मैं एक आम सा एक्टिविस्ट हूँ, आम सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरी मास्टर्स है एनवायरनमेंट में, लॉ में, रूरल डेवलपमेंट में, और ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में और लॉ में है। तो एक साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से, लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से और एक सियासी वर्कर की हैसियत से अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं बहैसियत अयाज लतीफ़ पलीजो के और कौमी अवामी तहरीक के सरबराह के और एक आम पाकिस्तानी शहरी के उन तमाम इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता हूँ जो सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं इस मुल्क को, इस सूबे को, पाकिस्तान के चारों सूबों को, 22 करोड़ लोगों को महफूज रखने के लिए। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने ज़िले में, अपने अपनी तहसील और यूसी में अपने सूबे की हुकूमत के तमाम अहकामात पर अमल करें, वफाकी हुकूमत के तमाम अहकामात पर अमल करें और लॉ इन्फोर्सिंग इदारों, पुलिस, रेंजर्स, अफवाज पाकिस्तान, सेहत के महकमे की तमाम हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। लॉकडाउन को इफ़ेक्टिव बनाएं, अपने घरों पर रहें, घरों से बाहर न निकलें। ये ज़िंदगी और दुनिया और पूरी बकाए इंसानियत का मामला है, इसलिए इसको बहुत संजीदगी से लें। दोस्तों, अब कुछ अपने दिल की बात कि मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि इन हालात में जब पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, पूरा बर सग़ीर, साउथ एशिया सब ख़तरे में है, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोग और लिखारी और कलमकार और आम लोग पॉइंट स्कोरिंग में मुब्तला हैं। मैं बेहतर हूँ या वो बेहतर है, कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान नाअहल है, यूँ होता तो बेहतर होता। कुछ इसमें मसरूफ़ हैं कि साबित करें कि सिंध हुकूमत दिखावा कर रही है या नाअहल है, या बिलावल ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नाअहल हैं या बातें करते हैं, या इमरान खान, या टकराव का या शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद होती है या उनकी हिमायत होती है। इन हालात में हमें एक दूसरे पे कीचड़ उछालने, पॉइंट स्कोरिंग के बजाय एक दूसरे का सपोर्टर बनना चाहिए। अगर कुछ गलतियां होंगी तो जब इस जंग के मरहले से गुजर जाएंगे, जैसे फ़ौज में होता है कि जो कमांड की हिदायत होती हैं उन पे अमल किया जाता है, मगर जब जंग गुजर जाती है, बैटल फील्ड से बंदा आज़ाद होकर आगे की स्ट्रेटजी बनाता है, तो फिर अपनी गलतियों पर गौर व फिक्र होता है। तो इस लम्हे पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों की हुकूमतों, वफाकी हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया सबको मिल के काम करना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अब चूँकि सूबों में पहले ही लॉकडाउन हो चुका है, तो बकिया सूबों में जहाँ नहीं हुआ वहाँ भी और पूरी वफाक की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान को भले डेट मुकर्रर की जाए, मगर अगर ज़रूरत पड़े तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाकिस्तान को बंद रखा जाए, क्योंकि इंतहाई शदीद ख़तरनाक सूरत हाल है। दोस्तों, पॉलिटिकल सोशल मुहाज़ों पर आप किसी पार्टी, किसी समाजी तंजीम, किसी नुक्ते नज़र के नुमाइंदे मत बने, इस वक्त इंसानियत के नुमाइंदे बने। एक और अहम गुजारिश मैं पाकिस्तान के लोगों को करना चाह रहा हूँ कि आपके इखलाकी, आपके इमोशनल जज्बातियत, आपके रूहानी मामलात में, आपके पसंद नापसंद में, आपकी इबादत में, आपके दूसरे लोगों की जानिब रवैया, आपके गुनाह और सवाब के मैदानों में जो चाहे, जिसको चाहे फॉलो करें। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में बसने वाले लोग, अपने मज़हब के पैरोकार बनकर भले अपने मज़हब के रास्तों पे चलें। किसी फ़िरके से ताल्लुक़ है, उस फ़िरके की तालीमात पे अमल करें, उसकी हिदायत पे अमल करें, मगर खुदारा इन चीज़ों को फ़कत अपने अखलाकी रूहानी मामलात तक महदूद रखें। ज़िंदगी के बाकी मामलों पर फ़कत और फ़कत साइंस की हिदायत पर चलें। नथिंग बट साइंस। साइंस के अलावा
टेक्नोलॉजी के अलावा आपके पास कुदरती आफात से, बीमारियों से, अजाबों से, जो दुनिया के अजाब हैं, उनसे निजात का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस शदीद मुश्किल हालत में पाकिस्तान का जो भी शख्स, जो पंडित, जो पीर, जो मुल्ला, जो कलमकार, जो लिखारी, जो तंजीम लोगों को साइंस के बजाय कोई और दर्स दे रही है, लोगों को साइंस के बजाय कोई और रास्ता दिखा रही है, कोई बंगाली बाबा आके बैठ गया है, कोई जादूगर रास्तों का बता रहा है रास्ता कि इस तरह हल होगा, कोई कह रहा है कि हजारों लोगों में निकल जाएं और अगर कुछ हुआ तो मेरी गर्दन काट दें, ये लोग आपको मरवाएंगे। ये लोग पाकिस्तान को तबाह करने के रास्ते पर हैं। बाज आ जाएं इन मामलात पर, तिब के शोबे को, सेहत के शोबे को और साइंस को डील करने दें। साइंस के अलावा पाकिस्तान के लोगों को समझना होगा कि साइंस के अलावा इंसानी तरक्की और इंसानी इर्तिका का अब और कोई रास्ता नहीं है। इन हालात में भी आप नहीं समझ रहे कि इस वक्त सारी दुनिया की निगाहें साइंटिफिक लेबोरेटरीज की जानिब हैं और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जो शख्स इन हालात में इज्तिमात में लोगों को बुलाकर उनको खुले में दूसरे लोगों से जाकर मिलने पे उकसाता है, वो पूरी पाकिस्तानी रियासत और 22 करोड़ लोगों के लिए खतरा है। मैं हाथ बांधकर तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूं हमारे अहले सुन्नत के उलमा से, अहले तशरीह के उलमा से, तबलीगी जमात के रहनुमाओं से कि आपकी महफिलों, आपके इज्तिमाओं से निकले हुए लोग पाकिस्तान भर के लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। आप तो लोगों के लिए बायस रहम होने चाहिए, बायस आसाइश होने चाहिए, बायस सहूलत होने चाहिए, मगर इंतहाई अफसोस की बात है कि आपकी सफ़ों में से वो लोग निकल रहे हैं जो लोग जाके दूसरे लोगों के मजमुओं में, घरों पे जाकर उनसे मुबारकबाद वसूल कर कर, उनसे गले मिलकर उनको कोरोना वायरस का पेशेंट बना रहे हैं। अगर ये लोग बाज नहीं आते, पहले तो इनसे इस्तदा की जाए, अगर ये बाज नहीं आते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम से, JUP से, जमायत इस्लामी से, मजलिस वहदत मुस्लिमीन से और हमारी अहल तशरीह की जितनी जमातें हैं उनसे, फ़िक़ह जाफरिया से, तमाम लोगों से, उनकी क़यादत, उनके निचली सतह के कारकुनान और आलिमों को हिदायत करे कि वो पाकिस्तानी रियासत के साथ खड़े हो जाएं, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा न हो कि पड़ोसी मुल्क में जब शदीद ख़तरा आया तो वहाँ के उलमाए किराम उस बात को समझने से कासिर रहे। उन्होंने कहा कोरोना कुछ नहीं है, साजिश है, साम्राज्य की साजिश है। नतीजा ये निकला कि उनकी एयरलाइन चाइना से मुसाफिरों को लाती रही, उनके एयरपोर्ट्स पर कोरोना फैलता रहा और फिर वहाँ से कोरोना फैल के यहाँ आ गया। एक और मुल्क से जो हमारे मजहब का मरकजी फोकल पॉइंट है, वहाँ से लोग जो मजहबी रसूमात के लिए गए और वापस आए कराची एयरपोर्ट पे, उन लोगों ने आके दर्जनों लोगों में कोरोना वायरस फैला दिया। इसलिए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई गरीब किसान, कोई सियासी कारकुन, कोई गरीब तालिब इल्म, कोई यूथ का बंदा, कोई खवातीन, कोई बच्चे कोरोना नहीं फैल रहा है। बदकिस्मती से कोरोना आपकी वजह से फैल रहा है, इससे बाज आ जाए। दूसरी बात यह कि आपके बॉर्डर्स पर दो मुल्क, चाइना और ईरान, दोनों में से एक ने जब उसको खालिसतन सियासी और समाजी और साइंसी बुनियादों पर हल करना चाहा, गवर्नेंस के बुनियादों पर, तो देखें कैसे हल हो गया। और दूसरी जानिब जब साइंस और गवर्नेंस के बजाय दूसरे रास्ते इख्तियार कर गए तो देखें कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत साइंस की रास्ते पर, साइंस की हिदायत पर चले और उन पर अमल करे मुकम्मल तौर पर। दोस्तों, मैं एक दूसरी गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी होती है अपने डाउन ट्रोडन, अपने निगलेक्टेड, अपने गरीब, अपने निचले मुतवस्सित तबके के लोगों का ख्याल रखने की। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों में से 70-80% लोग वो हैं जो दिहाड़ी वाले हैं, जो डेली वेजेस पर हैं, जो आके रोज 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये कमा के अपना चूल्हा जलाते हैं। उनको आप फकत हिदायत जारी कर देंगे घरों में रहें, उनको देंगे कुछ नहीं। उनको देने का बंदोबस्त करें, 3,000 दें, 5,000 दें, 10,000 दें,
نہیں افورڈ کر سکتے 5,000 دیں, افورڈ کر سکتے ہیں 10,000 دیں, ان کو کچھ دیں, ان کو راشن دیں. ان کی دیہڑی ختم ہو چکی ہے. یہ فارمولہ مت بتائیں لوگوں کو کہ اپنے محلے کے مخیر حضرات, محلے کا کوئی اچھا شخص محلے کے 10 گھروں کو کھلا سکے گا تو پاکستان میں تو دیہات کے دیہات اور شہروں کے محلے بھوکے اور غریب ہیں. ریاست کی جب ذمہ داری آئے تو کہے کہ مخیر حضرات آ جائیں, سیلانی والے آ جائیں, عیدی والے آ جائیں, اور فلاں آ جائے اور فلاں. ریاست کہاں ہے؟ تو پاکستان کی وفاقی حکومت اور 70% اختیارات رکھنے والی سندھ حکومت, 18ویں ترمیم کے بعد 70% اختیارات پنجاب کی حکومت اور صوبے کی حکومت سندھ کی اور بلوچستان کی اور KPK کی حکومتوں کے پاس ہیں. اور وفاقی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے. اور وفاقی حکومت, میں گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے, کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہ کرے کہ یہ سندھ کا صوبہ ہے, اس کو نظر انداز کرنا ہے, یہ KPK ہے, اس کو ٹائم دینا ہے, پنجاب کو نظر انداز کرنا ہے, بلوچستان کو وقت دینا ہے. یہ تقسیم مت کریں, لوگوں کو ڈسکریمنیٹ نہ کریں. لوگوں کے ساتھ پاکستان کی وفاقی حکومت جڑے اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر پاکستان کے لوگوں کو اور مزدوروں کو, کسانوں کو, لیبر کو, ڈیلی ویجز والوں کو منتھلی الاؤنس دیں اور شفاف طور پر دیں اور ان کو پیسے دیں جب تک یہ لاک ڈاؤن چلے. اس سلسلے میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور میں آپ کو گزارش بھی کر رہا ہوں کہ جب آپ کے سر پر, ہمارے سر پر موت کھڑی ہے اور اب جب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ بجنے والی گھنٹی موت کی گھنٹی تو نہیں ہے, وائرس والا کوئی شخص تو نہیں ہے, تو یہ ذرا سوچئے گا کہ گزشتہ 5-10 سالوں میں سندھ میں جس طرح ہزاروں بچے تھر میں مارے گئے, ان کی ماؤں کا درد ہم نے محسوس کیا. یہ جو ہزاروں لوگ لاڑکانہ اور حیاتوں میں, دادو اور شکارپور میں HIV سے مرے, ریبیز کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے مرے, سندھ میں اور پاکستان میں مگر خصوصاً سندھ میں ہر چوتھا, پانچواں, چھٹا شخص ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے. ان کے گھروں میں لاشیں ہیں. ان کے لیے کبھی آپ نے سوچا, میں نے سوچا کبھی, جب ہمارے گھر کے لیے ہم کونیوں تک ہاتھ 10-10 دفعہ دھو رہے ہیں, ان ماؤں کی گودیں اجڑی, ان کے لیے کچھ ہوا؟ سندھ بھر کی ہاسپٹلز تباہ ہیں, وہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اور شاید پاکستان کے دوسرے صوبوں کا حال بھی زیادہ بہتر نہیں ہے. ان ہاسپٹلز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میں لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو ابھی تک صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہاتھ دھوئیں. میں اس میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ہاتھ ضرور دھوئیں, کونیوں تک دھوئیں, 20-20 سیکنڈ دھوئیں, صابن سے دھوئیں, سینیٹائزر لگائیں, مگر اپنے چہرے کو چھونے کی عادت ختم کریں. اور یہ صرف مت ذہن میں رکھیں کہ ہاتھ کو وائرس لگائے. آپ کسی دکان پہ سامان لینے گئے ہیں, اس کی ٹیبل پر, اس کے ریسپشن کی ڈیسک پر اپنے ہاتھ رکھے جو رکے ہیں, ہاتھ آ کے دھو لیے. جو آپ کی آستین ہے اس میں وائرس چھو چکا ہے. یہ کپڑوں کا جوڑا اگر تبدیل نہیں کیا گیا, 12 گھنٹے تک کسی اور جگہ پھینک نہیں دیا گیا, 2 گھنٹے دھوپ میں نہیں رکھا گیا, تو یہ وائرس کپڑے سے پھر چھو کر پھر آپ کی کونی پہ لگے گا, پھر کونی پہ ہاتھ رکھیں گے, جھولی میں ہاتھ رکھیں گے, پھر ہاتھ کو لگ چکا ہوگا. یہ وائرس اب ایئر بورن بھی ہے, یہ ہوا میں بھی ہے. اس لیے یہ جو پچھلا فارمولہ تھا کہ یہ چھونے سے لگے گا, چھینک دینے سے, فقط عام حالات میں نزدیک سے اگر چھینک کی چھینٹے لگے تب لگے گا, نہیں, ایئر بورن ہے. یہ آپ کے AC کے ڈکٹ سے آ سکتا ہے, اگر کسی جوائنٹ جگہ پہ AC کنیکٹڈ ہے. یہ آپ کے گھر میں اگر پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے, اس نے تھرو کر دیا, تب بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر سینیٹائز کریں, مکمل طور پر دوری اختیار کریں, گھروں میں بند ہو جائیں, باہر نہ نکلیں. بیل کو بھی ڈیٹول سے صاف کریں. آپ کی بیل کسی نے بجائی ہے اور پھر آپ کے گھر والے نے وہ بیل بجائی ہے, انگوٹھا لگایا, اس انگوٹھے کو وائرس ٹچ کر چکا ہے. آپ نے جو کنڈا کھولا ہے اور اس کنڈے میں کسی وائرس والے نے ہاتھ لگایا ہے, اب کنڈے سے وائرس آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. گھروں میں بند ہو جائیں. اور باہر سے جو سامان آ رہا ہے دکان سے, وہ جن تھیلیوں میں ہے, ان تھیلیوں کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالیں, ڈسٹ بن کو مت چھوئیں, اور ان میں سے اندر سے نکالا ہوا سامان صاف کر کے رکھیں, یا اگر گنجائش موجود ہو تو 12 گھنٹے کسی دور جگہ رکھیں تاکہ اس میں موجود وائرس ختم ہو جائے. میں سندھ کے لوگوں کو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, ان کے لیے آس پاس کے پڑھے لکھوں لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ان کو سمجھائیں. ہماری سندھیانی تحریک کی بہنیں, ہمارے نوجوان کارکن, دوسرے ساتھی, مختلف پارٹیز کے لوگ, مختلف سماجی تنظیموں کے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. ان سب سے اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے. اس لیے اپنا اتحاد برقرار رکھیں, باہر سے لائی ہوئی چیزوں کو احتیاط سے استعمال کریں, ان کو پہلے 12 گھنٹے چیزوں کو کوارنٹائن کریں, چیزوں کو الگ رکھیں, تاکہ وہ چیزیں باہر کی جو وائرس لے کے آئی ہیں وہ آپ کے گھر میں نہ پھیلے. آپ کے گھروں میں ملازم ہیں, ان پہ نظر رکھیں.
اور اگر آپ کے گھر میں مہمان کچھ وقت سے رہ رہے ہیں ان پہ نظر. یہ اپنا معاملہ نہیں ہے کہ میں جانوں اور میرا خدا جانے. خدا آپ کا دین کا معاملہ آپ کے دل اور دماغ کا معاملہ ہے، مگر وائرس اگر پڑوسی کو ہو گیا وہ آپ کو لگے گا. اس لیے صرف اپنی جان کا سوچیں گے، اور محلے والے اور نیبر کے گھر میں وائرس ہوگا تو آپ تک ضرور پہنچے گا. اس لیے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں، مداخلت کریں. کوئی شخص دوسرے سے ہاتھ ملا رہا ہے اس کو روکیں، مت ملاؤ. ایک بات. دوسری بات کہ جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں، سندھ حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، کیا یہ کافی ہے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اعلان کر دیں بس؟ وزیر اعلیٰ صاحب کا اعلان آ گیا، گورنر صاحب کا اعلان آ گیا، یہ کافی ہے کیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو نہیں آئے تھے نواب شاہ میں یا گجرانوالہ میں یا فیصل آباد میں یا دیر میں یا مردان میں یا گوادر میں ووٹ لینے. ان کا ایم این اے ایم پی آیا تھا نا، وہ کہاں ہے؟ میں پاکستان بھر کے لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں، آپ اور ہم تو باہر نہیں نکل سکتے. یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں نوجوان، یہ بھی اگر باہر نکلیں گے اور ہم اگر باہر نکلیں گے تو رینجرز اور پولیس آپ کو روک دے گی یا پکڑ کر تھانے میں بند کر دے گی، واپس کر دے گی. مگر ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، ناظمز، ٹاؤن کمیٹیز کے چیئرمین، یہ تو ڈی سیز اور ایس پیز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو خود ایس پیز اور ڈی سیز رکھوائے ہیں، ان کی ہدایت پہ تو لوگ چلتے ہیں. تو کیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ کے علاقے میں آپ کا ایم این اے جو الیکشن پہ 10 کروڑ خرچ کرتا ہے اور ایم پی اے جو 5 کروڑ میں ووٹ لیتا ہے پورے پاکستان میں، وہ کیا آپ کے علاقے میں آئے ہیں 10 کروڑ خرچ کرنے والے؟ انہوں نے کیا کوئی 50 لاکھ کا بھی سامان آپ کی تحصیل میں تقسیم کیا ہے؟ ایم این ایز، ایم پی ایز کے پاس، جن کے پاس ترقیاتی بجٹس ہیں، وہ آپ کو فقط ہدایت کر دیتے ہیں کہ فلاں ہر شخص نکلے، ہر شخص نکلے. بالکل کہنا ایسا ہی ہے جیسے پولیس والوں کو کہیں ہم کہ آپ چور کو پکڑیں، وہ کہے کہ ہر شخص جا کے چور کو پکڑے. چور پکڑنے کے لیے ڈیوٹی پولیس کو اسائن کی گئی ہے، ٹیچر کو پڑھانے کی ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے. ٹیچر کو کہو کہ پڑھائے، وہ کہے ہر شخص کی ذمہ داری آ کے پڑھائے. ہر شخص کیسے آ کے پڑھائے گا؟ ہر مخیر ہر شخص آ کے مدد کرے. یہ ذمہ داری ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر، ناظموں کی ہے. آپ کا سینیٹر آیا ہے آپ کے علاقے میں؟ آپ کا سینیٹر جو وہاں بجٹ لیتا ہے، جو تقاریر کرتا ہے، تصاویر کھنچواتا ہے، وہ سینیٹر آپ کی تحصیل، آپ کے ضلع میں، آپ کے گاؤں میں آیا ہے؟ اس کے ساتھ تو پولیس ہے، اس کے ساتھ تو ایس پی ہے، وہ ان کے ساتھ نکل چکا ہوتا ہے. تو وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ سوال اب اس کو بھول جائیں گے آپ؟ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کو، ناظم کو، چیئرمین کو، ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کمیٹی کو، تعلقہ ناظم کو بھول جائیں گے؟ پھر وہ 5 سال کے بعد پھر آپ کے سر پہ آ کے مسلط ہوگا، کہے گا میں آپ کے میرا فلاں. پہلے کہتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب زندہ باد، عمران خان نے یہ کر دیا، بے نظیر صاحبہ نے یہ کر دیا، وہ کر رہے. آپ تم کہاں ہو بھائی میرے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر صاحب، تم کہاں ہو؟ تو اگر یہ نہیں پوچھیں گے، اور زندہ باد کے صحافیوں میں، قلم کاروں میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے لکھاریوں میں جو کہتے ہیں کہ میں اپنے پسند کے شخص کی جتنی تعریفیں کروں، جتنا اسٹیٹس رکھوں، جتنے واٹس ایپ پہ میسیجز بھیجوں، پھر اس کو اسکرین شاٹ بھیج دوں تاکہ میرے لیے کوئی راستہ کھلے. بھلے راستے بھلے کھولتے رہیں، مگر اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر سے سوال پوچھیں. اب آخر میں ایک آدھ مزید اہم بات. میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، طبی ماہر نہیں، مگر میں طالب علم ہوں آپ کی طرح، اور میں پڑھ رہا ہوں مسلسل. اور ہم اپنی توسط کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے گنجائش کے مطابق لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. ہمارے کارکنان بھی جا رہے ہیں، جہاں ہمارا بس چل رہا ہے وہاں ہم کچھ مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں، وہاں کر رہے ہیں. ہم تصاویر کھنچوانے والے نہیں ہیں کہ ایک صابن دے کر یا ایک تھیلی دے کر ہم تصاویر کھنچوائیں، مگر جتنی ہماری گنجائش ہے، آپ کی بھی جتنی گنجائش ہے، اپنے پڑوسیوں کی، محلے والوں کی، آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں. دنیا میں جو اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے اس کے مطابق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن اس بیماری کا ایک امکانی علاج ہو سکتی ہے. ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور اس کے ساتھ ایزیتھرومائسن کی اینٹی بائیوٹک. اس بارے میں WHO کی کوئی ہدایت نہیں ہے، FDA کی، امریکن کی کوئی ہدایت نہیں ہے، یورپ کی بڑی طب کے شعبے کی بڑی اداروں کی کوئی ہدایت یا فائنل ڈیسیشن نہیں ہے. اس لیے ابھی یہ زیر غور ہے. مگر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ کلوروکوئن کی مثبت ریزلٹس ہیں. جارڈن یعنی اردن میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ کلوروکوئن دی جائیں پیشنٹس کو. بھارت کی کچھ اسپتالوں میں بھی کلوروکوئن کی ڈرگ کو لینے پہ عمل شروع ہو چکا ہے. فرانس کی ایک کمپنی نے بھی یہ بات کی ہے. ہمارے سندھ اور پاکستان کے مختلف ڈاکٹرز جو یورپ اور امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں ہیں،
انہوں نے بھی کہا ہے کہ کلوروکوئن مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ایزیتھرومائسن کچھ قریب ہے ایریتھرومائسن کے، بالکل وہی ڈرگ نہیں ہے، وہی ڈرگ کہتے ہیں دوائی کو، تو بالکل وہ دوائی نہیں ہے مگر اس کے قریب ہے۔ پاکستان میں شاید ایزیتھرومائسن اویلیبل نہ ہو۔ پاکستان میں جو یہ ہائیڈرو آکسی کلوروکوئن ہے یہ 4 گولیوں کے روپ میں اویلیبل ہے، HCQ200، HCQ200، پلیکن ایچ، آکسیکلور اور کنمیکس۔ ان 4 گولیوں کے روپ میں یہ 200 ملی گرام کی گولیاں ہیں، اور جو امریکن یورپین ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا کہنا ہے کچھ کا کہ 400 ملی گرام کا ابتدائی ڈوز، یعنی آکسی کلوروکوئن، ہائیڈرو آکسی کلوروکوئن کے 400 ملی گرام یعنی 2 گولیاں 200 ملی گرام والی ایک دن اور بعد میں اس ڈوز کی کنٹینیوٹی ڈاکٹر کے مشورے سے کچھ بہتری لا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ بیماری میں مدافعت ہوگی، اس سے ریسپائریٹری یعنی گلے کا جو ہوگا کرونا وائرس کا افیکٹ، کرونا کا، وہ شاید ختم نہ ہو، مگر جو لنگس میں جو تباہی ہوگی، نمونیا کے جو امکانات ہیں اس کو شاید یہ روک دے، مگر گلے کے اور نزلے کے اور زکام کے اور جو دوسرے معاملات ہیں ان پہ یہ اثر انداز نہیں ہوگی، مگر شاید جان لیوا بننے میں کچھ رکاوٹ ڈال دے یہ بیماری دوائی۔ ہم اس دوائی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کورونا کی کوئی بھی، میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کورونا کی کوئی بھی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی واضح طور پر دوائی نہیں ہے کورونا کی۔ اس لیے کورونا کے لیے یہ ابتدائی طور پر جو چیزیں اویلیبل ہیں ظاہر ہے انہی سے کچھ کام کر رہے ہیں، مگر میں ایک بار پھر دہراتا ہوں سیلف میڈیکیشن انتہائی خراب ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ انڈر لائنگ میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے کلوروکوئن۔ نائجیریا میں ایک موت بھی ہو چکی ہے کلوروکوئن کے زیادہ ڈوزیج کی وجہ سے۔ تو کلوروکوئن کچھ حالات میں اگر آپ کے ساتھ کچھ اور بیماریاں ہیں تو خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی بھی میڈیسن بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہ لیں، اور ہم میں سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں ہے، جارڈن کی اختیاریاں بھی نہیں ہیں، اور پاکستان کے بہت سے لوگ نہیں ہیں، اس لیے اس کا ماہر فقط ڈاکٹر ہو سکتا ہے، اس سے کنسلٹ کریں، اور کلوروکوئن اگر وہ ڈاکٹر تجویز کرے تو امکانی طور پر نمونیا جو کرونا وائرس سے کووڈ-19 سے ہو سکتا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اب ایک آخری بات، میں پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ عدالتوں کو فوراً اگر وہ مناسب سمجھیں تو بند کریں، کیونکہ بہت سے وکلا دوستوں نے رابطہ کیا ہے کہ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے شاید کلائنٹس کو اور وکلا کو جانا پڑ رہا ہے، اس لیے راستے بند ہیں، وہ نہیں جا پا رہے۔ دوسری میری نیب سے گزارش ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ نیب کے پاس جتنے ہزاروں کے تعداد میں پینڈنگ کیسز ہیں ان کی لسٹ جاری کریں، ویسے ہی عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو پاکستان کی سول سوسائٹی اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں گزارش کریں کہ آپ نے کرپشن کے ذریعے پاکستان کے اربوں روپے لوٹے ہیں، ان میں سے کچھ دے کے آپ پلی بارگن کرتے ہیں نیب کے ساتھ، تو کیا یہ اپنے عوام سے پلی بارگن کا وقت نہیں ہے؟ آپ نے کرپشن سے پاکستان کے کھربوں روپے لوٹ لیے، تو وہ لوٹے ہوئے کھربوں روپے میں سے کچھ اپنے لوگوں سے بھی پلی بارگن کر لیں، اس کے 20-25%، 10% لوگوں کو دے دیں کہ وہاں لنگر خانے چلیں، لوگوں کو دوائیاں پہنچیں، لوگوں کو گھروں پہ راشن پہنچے، اس سلسلے میں کردار ادا کریں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا، میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کے تمام لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں، حکومت کے تمام احکامات پر عمل کریں۔ میں خود اپنے رفقا کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے محلے داروں کو گزارش کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن پہ مکمل عمل کریں، گھروں پر رہیں اور ایک دوسرے سے دور رہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ اس کا واحد حل ہے، اس پہ مکمل عمل کر کے ہم اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ میں سائنس کا طالب علم ہوں، مجھے یقین ہے کہ جب تک دنیا سے کوئی دوسرا بڑا سیارہ نہ آ کے ٹکرا جائے، جس کے فی الحال مستقبل قریب میں امکانات کم ہیں، یا سورج زیادہ تیزی سے آگ اگلنا نہ شروع کر دے، ٹیمپریچر بڑھا نہ دے، اس وقت تک یہ دنیا بھی رہے گی اور اس دنیا میں انسانی آبادی بھی رہے گی، اور ہم انسان ان تمام مسائل کو فیس کر لیں گے۔ 1 2 3 ماہ میں ہم اس خطرناک دور سے باہر نکلیں گے۔
زیادہ مضبوط ہو کے آئیں گے، زیادہ اپنا امپرووڈ ورژن لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اور انسانیت میں یقین رکھتے ہوئے سائنس بالاتر ہوگی، سائنس انسانوں کی رہنمائی کرے گی، سائنس کے بل بوتے پر ہم ایک نئی دنیا بلڈ کریں گے. جس طرح ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد ایک نئی دنیا تشکیل پائی، جس طرح 1947 کے بعد انتہائی خطرناک حالات کے بعد بھی پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، جاپان کھڑا ہو گیا، جرمنی کھڑا ہو گیا، اسی طرح بالکل پاکستان اور پوری دنیا دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور ہم ان بیماریوں کو شکست دیں گے. مگر آنے والی خطرناک بیماریوں کے لیے بھی یہ جو ہم نے رویہ اختیار کیا ہے کورونا کے لیے، یہ عارضی نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں اپنی مسلسل اپنے آپ پہ عادت ڈالنی چاہیے کہ کورونا کے خاتمے کے بعد بھی ہم صاف رہیں گے، محتاط رہیں گے، ہاتھ دھوتے رہیں گے، ایک دوسرے میں امید بھی رکھیں گے اور ایک دوسرے کی بیماریوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے. ایک نئی دنیا بنانے کے لیے ہم سائنس کی دی ہوئی ہدایات پر مکمل عمل کریں گے. شکریہ.